जिस तरह एक अंग्रेज आर्च बिशप ने कहा था बादशाह को, बादशाह ने कहा मैं तो बादशाह हूं, मेरे पास मैं कानून हूं। उसने कहा आप बादशाह हैं, लेकिन आप बादशाह इस वजह से हैं कि आपको कानून बनाता है बादशाह, कानून आपसे बालादस्त है। ये इतना अहम फैसला है कि तमाम इदारों को ये इतला हो जानी चाहिए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया है कि यू हाउसएवर हाई यू में बी, हाउसएवर पावरफुल यू में बी, द लॉ इज अबव यू। ये फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल, हम इसके खिलाफ थे, हमने इसके खिलाफ बहस की और इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी रही। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें मेरे वकील राजा सलमान राजा साहब मेरे साथ खड़े हैं, गौर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब को ये इल्म नहीं हुआ कि आज 3:30 बजे ये फैसला आज ही आ जाएगा और वो चले गए थे। ये 4-5 से फैसला इस बात पे मुत्तफिक है कि जो पिटीशन हमारी हैं वो उनका जवाज़ है और उनके रिलीफ देनी, दाद रसी देनी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त आज की खबर, कल की खबर थी कि वो उनमें कार्रवाई शुरू हो गई है और ये हुकूमत ने भी दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि कार्रवाई के बारे में खुद हुकूमत ने ये और अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ लिया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं शुरू करेंगे फौजी अदालतों में जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट को इत्तला न दें। ये इत्तला उन्होंने दी है हुकूमत ने, पर ट्रायल शुरू कर लेने के बाद ये पहले इत्तला देनी थी, उसको भी उन्होंने रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कानून की तशरीह होती कि जो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसकी तशरीह हो कि फौजी अदालतों में सिविल अफराद का भी ट्रायल चल सकता है, उन्होंने उसको भी ख़त्म किया। उन्होंने ख़ास कहा कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, उनके जो मुल्ज़िमान हैं, उन वाक़यात पे जो इल्ज़ाम बनाया हुआ हुकूमत ने और लगाया हुआ हुकूमत ने, वो सब के सब फौजी अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। वो उन्होंने कार्रवाई फौजी अदालतों की फर्स्ट कर दी। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का अहम फैसला और पाकिस्तान में कानून आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में ज़रा ज़्यादा एतमाद आएगा और उनको अब अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी चाहिए। इस बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीक़ैन को बड़े हौसले से सुना, बड़े उसमें सारे उन्होंने दलाइल सुने,
سب کو موقع دیا. اور اگر ہمیں تھوڑا سا شکایت تھی کہ ہمیں وہ ریجائنڈر نہیں دینے دیا, پر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین ججمنٹ دی ہے. اور اپنی جب ججمنٹس لکھیں گے سپریم کورٹ, یہ شارٹ آرڈر ہے, تو اس سے اور رہنمائی ہوگی عوام کی, عدالتوں کی, وکلاء کی, اور سول سوسائٹی اور زیادہ مضبوط ہوگی. سر الیکشن کیس پہ کیا کہیں گے؟ الیکشن کے معاملہ چلا ہے اس کے اوپر. بلاول صاحب آئے تھے تو گفتگو سے ہوئی آپ کی بات چیت ہے اس کیس کے بارے میں؟ کوئی نہیں, اس کیس کا تو اس وقت فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی ملاقات یا بات چیت ہوئی بلاول بھٹو کے بارے میں؟ میں بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا, لیکن دوسری طرف سے کوئی ریئیکشن تو نہیں آئے گا, عدالتوں میں کوئی لڑائی تو نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں, کوئی عدالتوں میں لڑائی نہیں ہوتی. ہمارے یہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ تھا. ہمارے افواج جو ہیں, فوج جو ہے, یہ آئین کے ماتحت ہے. آئین کے ماتحت چلنے کی یہ خواہش رکھتی ہے, مزاج رکھتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ 102 بندے فی الحال ان کو یہ ریلیف ملی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں اور فوجی کسٹڈی سے وہ واپس سویلین کسٹڈی میں جائیں گے, اور سول پولیس اور ان کو سویلین عدالتوں میں پیش کیا جائے گا, اور ضمانت کا حق ہو جائے گا. فوجی عدالتوں میں ایک عدالت کا آپ سمپل پہلا اصول ہے کہ جو جج ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب انڈیپینڈنٹ آزاد ہونا چاہیے. اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں دے دیا, اس کے حق میں دے دیا, تو مجھے ٹرانسفر کر دیں گے, مجھے شو کاز نوٹس کر دیں گے, میرے کو خلاف. وہ آزادی سے فیصلہ. لہذا ہمارے آئین کے تحت عدالت وہی ہو سکتی ہے جس کے پہ ہائی کورٹ کا کہ 10 طرف, صرف ہائی کورٹ کے باہر جو ہے کہ اختیار سے باہر اس پہ سپروائز کرنا, اس کو دیکھنا, اس کو ایڈمنسٹر کرنا, وہ عدالت ہی نہیں ہے. اب فوجی عدالت میں تو جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں. کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے, فوجی عدالت لگی ہوگی. اب کرنل صاحب کو تو یہ پتہ ہے کہ مجھے یوں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, مجھے یوں نکالا جا سکتا ہے فوج سے. سو بائی ڈیفینیشن وہ فوجی عدالتیں عدالت ہی نہیں کہلا سکتی. اور سپریم کورٹ نے آج جو سیکشن 4 کو بھی کل عدم قرار دیا ہے, اس سے اب آئندہ بھی نہیں کہہ سکتے. صاحب اسی سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا, اس پر امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا, تو کیا اس آرڈر پہ امپلیمنٹ ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیں, آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوگی, مجھے یقین ہے, کوئی ایسی بات نہیں. عمر صاحب بندیال صاحب بھی کر جاتے آرڈر, اس وقت تو اس پہ عمل درآمد ہوگا. پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں پہلے بھی اس عدالت نے یا لیجٹمائز کرنا تھا فوجی عدالتوں کو یا ڈی لیجٹمائز کرنا, اور کچھ نہیں تھا کرنا. ججوں نے جا کے خدا نہ خواستہ خود کو فوجی افسروں کو عدالت سے اٹھا کے تو نہیں کرنا, لا انہوں نے ڈکلیئر کرنا. انہوں نے لا ڈکلیئر کر دی. اب فوجی عدالتیں نہیں بیٹھ سکتی آئین اور قانون کے. سر میاں صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب نے جس طرح گفتگو کی ہے, نہیں, ایک اچھی بات ہوئی ہے اس میں, ہمیں تو ریلیف مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو پھر ساری ری ہیئرنگ ہوتی. اچھا, پھر سارے کیس کی, اور اگر ایک بھی جج ان میں سے اور نیا آ جائے, جو چلے گئے تو اس کے بعد ہو سکتی ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. جو نیا جج آ جائے, ایک بھی آ جائے, تو شروع سے ری ہیئرنگ ہوتی اور وہ لمبا کام بنتا. اس میں دوران ٹرائل بھی, ملٹری ٹرائلز بھی ہو جاتے. تو انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ وہی بینچ رکھیں تاکہ وہ سارا ری ہیئرنگ اور ساری وہ دلائل دینے کو. یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح خطاب کیا, اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ تمام طے ہو چکی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور پولیٹیشین بھی اور بطور لائر بھی؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ اور کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتی جاتی. اچھا, ماضی کے علاوہ کوئی اور پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی پاکستان میں. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ.
and there is many a slip between the cup and the lip. اعتزاز احسن صاحب، پہلے پی ٹی آئی آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، اب پیپلز پارٹی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے. اگر اسی فیلڈ میں انتخابات ہوتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں چوتھی دفعہ نواز شریف صاحب، ایکسیپٹ کریں گے آپ اس الیکشن کو؟ کنٹروورشل ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو ایک ایک قدم پیچھے لینا چاہیے. فوج ملٹری کو کورٹ سے اعتراض کر لے، اب تو ہو گیا، پر یہ پہلے ہوتا تھا کہ کر لیتی. مسلم لیگ نواز اس معاملے پہ کہ تاریخ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ہلکا بندیاں ہو جائیں. کل بھی پرسوں بھی انہوں نے کہا، مریم بی بی نے اور ان کے ایک دو سینئر ممبرز نے ٹیلی ویژن، اور وہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں کہ ڈیٹ ہو جائے. اور پیپلز پارٹی ڈیٹ مانگ رہی ہے، اور عمران خان بھی اگر ڈیٹ ہو جائے، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو عمران خان بھی ایک قدم پیچھے لے کہ وہ یہ نہ وہ وعدہ کرے کہ ایسے الیکشن ہو گئے تو وہ شور نہیں ڈالے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور خان صاحب کب باہر نکلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ فرق جرم عائد ہو گیا سر عمران خان پہ، جی سائفر کیس میں فرق جرم عائد ہو گئی ہے. سائفر کیس تو کوئی کیس ہی نہیں ہے یار. میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں 28 گواہ دے دیے. 28 گواہ کیا کریں گے؟ سائفر میں خود کچھ ہو تو وہ سائفر کو ڈی سائفر کرنا یا کلاسیفائڈ کو ڈی کلاسیفائی کرنا، یہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا. یہ اختیار ہے، اس کے حلف میں لکھا ہے، یہ اس کا اختیار ہے اور وہ استعمال کرے گا اس اختیار کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ان دی کورس آف ڈیوٹیز اس کے لیے نیسیسری. اب کسی وزیر اعظم کو کسی بڑی طاقت کی طرف سے دھمکی آئے، کیونکہ سائفر یہ تسلیم کر رہے ہیں، سائفر کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ لو نے بات کی ہے ہمارے اسد مجید سفیر سے، اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تو دھمکی تسلیم کر لی. دھمکی جب تسلیم کی تو امریکہ سے احتجاج بھی کیا 2 مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اور ڈیمارش کیا، کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی. اب اگر امریکہ کی طرف سے دھمکی آئے تو کیا وزیر اعظم چھپ کے بیٹھا رہے؟ ہی ہیز ٹو ٹیک دی انٹائر نیشن انٹو کانفیڈنس. اس کو ایک منٹ. اب اگر سائفر خود زہریلا نہ ہو، اس میں کوئی زہر نہیں جو کہ ملزم کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی زہر نہیں، وہ تو ایک ایسا رکا ہے جس کی 40,000 کاپیاں نکال کے آپ بانٹ سکتے ہو. اٹ از ناٹ سیکرٹ، دی پرائم منسٹر ہیز ناٹ میڈ اٹ سیکرٹ. اب اگر سائفر میں ہی کچھ نہیں تو وہ آدم خان کیا کہے گا؟ وہ زیادہ کہے گا اس کے پاس رہا، اس کے پاس رہا. مقدمات کی جو کاپیز دی گئی ہیں سات ڈار کو کلین چٹ ملی ہے اور 2017 اور 18 میں نیب کہتی تھی کہ وہ فوائد ہیں، لیکن اب وہ کلین چٹ دے رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پہلے میں آپ کو سائفر پہ ذرا کر دوں ایک بات. ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتا تھا، ایک سائیں لوگ یا مداری، وہ پتلا دبلا سا، وہ آ کے اور وہ ایک پتولا لے آتا تھا اور وہ اس کو جی پٹاری لے آتا تھا، اس پہ جو ڈھکنا پڑا ہوتا، اس پہ جادو پڑھ کے وہ اس کو کھولتا تھا، اور اینکر جو تھا اس کو پوچھتا تھا سپ نکلیا ہی یا نہیں نکلا، وہ پھر سائفر نکلا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں فرد جرم لگا دیے خان صاحب کے اوپر، لیکن جو مقدمات کی کاپیز دی گئی ہیں اس میں سائفر شامل نہیں ہے. آپ کو اس کیس کی شفافیت پر کیا کہیں گے؟ اس میں موجود نہ کانٹینٹ ہے، نہ نکات ہے، نہ ڈی کلاسیفائڈ ہے. مقدمے میں سائفر کی کوئی بھی ایک کانٹینٹ کا پوائنٹ بھی شامل نہیں ہے. شفافیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہو گئی بات، اس کو ہی نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی بات. اس کے آڈیو چاہیے.
वजीर आजम, मैं नहीं समझा आपका सवाल। थैंक यू जी, आइए आइए।